अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। आपको पता है कि पाकिस्तान में लापता अफराद का एक बहुत पुराना और बहुत एक दुखता हुआ इशू है, और मगर पहले ये हो रहा था कि जो अफराद लापता होते थे उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान, KP, फाटा वगैरह इन एरिया से था। फिर जब वो लापता होते थे तो साला साल उनका पता ही नहीं चलता था। अभी भी बहुत से हज़ारों अफराद हैं, केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी बड़ा लिया उस पर, मगर अभी तक वो लापता है। अब हमने एक नई चीज़ होना शुरू होते हुए देख रहे हैं। कुछ अर्सा पहले सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से दिन दिहाड़े अगवा कर लिए गए। सुबह अगवा हुए, रात तक वो घर आ गए। उसके बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। उन्होंने खुद, मतीउल्लाह जान ने खुद पूरी बात अपने वीडियो में की, पुलिस को भी उन्होंने सारी बताई। कोई रिपोर्ट नहीं आई, अभी तक कुछ पता नहीं चला अगवाकार कौन थे, क्या वजह थी। अब 3 सितंबर को जुमेरात को SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसर हैं साजिद गोंदल साहब, वो शाम को लापता हुए, अगवा हुए। अगले दिन उनकी गाड़ी महकमा ज़राअत के दफ्तर के सामने मिली जिसमें चाबी लगी हुई थी। उसके बाद उनकी बीवी जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई पिटिशन लेके कि उनको बाजियाब करवाया जाए। चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने उसका नोटिस लिया और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। अब वो 5 दिनों के बाद वो कल रात को घर वापस आ गई और कहा जा रहा है बाजियाब। हालांकि बाजियाब का तो मतलब होता है कि पुलिस की कोई कार्रवाई से उनको रिकवर किया जाए। वो तो कहीं सुना कि जी वो रवात के पास उनको छोड़ा गया और वो घर वापस आ गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं ठीक ठाक वापस आ गया हूँ, वो साथ ही चले गए अपने गांव। ये बताएं, अब ये एक फ़र्क किस्म की ये गुमशुदगियाँ या अगवा, और वो भी इस्लामाबाद में, जिसका हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ये क्या अब ये नया सिलसिला क्या है और आप ये कितना ख़तरनाक समझते हैं इसको? दिलचस्प बात यह है कि ये साहब कह रहे हैं कि मैं अफगान ही हुआ था। अभी सोशल मीडिया पे मैं ये देख रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने ये बयान दिया है कि नहीं दिया, सोशल मीडिया पे ये बयान आ रहा है कि मैं तो अफगान नहीं हुआ था, मैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ रिलैक्सेशन के लिए चला गया था। Really? हाँ जी। तो मुझे ये बताइए, अगर वो गए थे छुट्टी पे, हाँ, तो वो अपनी गाड़ी सामने खड़ी करके चाबी रख के वो गायब हो गए, और बीवी और माँ रो रो के वो उनकी हलकान हुई हुई हैं उधर कोर्ट में, और ये साहब उधर छुट्टी कर रहे थे। ये नॉर्दर्न एरियाज़ गए थे ना रिक्रिएशन के लिए। हाँ। तो इनके साथ हमरा, इनके साथ वो फरिश्ते ले गए थे इनको नॉर्दर्न एरियाज़। अब होता ये है कि जब फरिश्ते आपको ले जाते हैं तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ ही लेके जाते हैं आपको, ताकि रिक्रिएशन, रेस्ट एंड रिक्रिएशन हो जाए। आप बैठ के ज़रा सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। तो वो एक अच्छी पीसफुल इन्वायरमेंट में ही इस किस्म की बंदा सोचता है ना, यार मैं की करना पे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग नॉवल तरीका है किसी को समझाने का कि आइए, आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, आप चलिए ज़रा जाके एक अच्छी सी माहौल में बैठें। नॉर्दर्न एरिया से खुश, ग्रीनरी, लवली स्काइज़, ठीक है ना, ठंड, आप बैठे। तो अब और फरिश्ते नॉर्दर्न एरिया से ले जाते हैं। तो अब वो नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो कहाँ, इन नॉर्दर्न एरियाज़ वो रहने दें, नॉर्दर्न एरियाज़ नॉर्दर्न एरियाज़। तो अब बात ये है कि इनको क्यों लेके गए नॉर्दर्न एरियाज़ रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए। सोशल मीडिया ये कह रहा है तमकनत कि नूरानी साहब की जो स्टोरी थी उसके अंदर एक ये भी पहलू था SECP का, जहाँ सब कंपनीज़ जो हैं वो रजिस्टर होती। और नूरानी साहब को ये कहना था कि SECP के पास बाजवा साहब की फैमिली की कुछ कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर नहीं हैं, और वो क्यों नहीं हैं और होनी चाहिए, या जो उनमें फैक्ट्स दिए गए हैं वो मुख्तलिफ हैं जो दिए जा रहे हैं, अब बाजवा साहब जो हमें दे रहे हैं। तो SECP के रिकॉर्ड के ऊपर सवाल खड़े हो गए थे। तो सोशल मीडिया का ये कहना है कि ये साहब SECP के अंदर हैं, और शक ये पड़ता था कि शायद इन्होंने नूरानी साहब को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और इसलिए फिर क्योंकि इन्फॉर्मेशन फरिश्तों के साथियों की थी, तो फिर फरिश्तों ने कहा इधर आइए ज़रा हमें बताइए
کہ آپ نے کون سی انفارمیشن دی, کیوں دی آپ نے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, آپ تو صحافی بھی رہے ہیں, اچھا تو یہ کوئی صحافی گریڈ ہے, آپ نورانی صاحب کی جی چڑا ہیں SCCP کے اندر. چڑیا نہیں کرتے, اس کی وجہ چڑیا ایسے کام نہیں کرتی, دور رہتی ہے. چڑیا فرشتوں کے قریب نہیں جاتی, چڑے چلے جاتے ہیں کبھی کبھی. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کوئی اس قسم کا ایشو تھا, اور اسی لیے پھر وہ ان کو سمجھایا گیا. اب وہ آئے ہیں واپس, اسی لیے بات ہے آئی واز نیور ورڈ, مجھے پتا تھا وہ آ جائیں گے 3-4 دن. اس کی وجہ یہ کہ پہلے بھی جو لوگ چلے گئے تھے اس طریقے کے ساتھ, وہ 4-5-6 دن کے بعد آ جاتے ہیں. کوئی زیادہ دیر لگتی ہے, اگر شور شرابہ نہ پڑے تو زیادہ دیر رکھ لیتے ہیں, اگر شور پڑ جائے تو نکال دیتے ہیں. یہاں ہوا یہ کہ جلدی نکالنا پڑ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی شور پڑ گیا تھا, اور پھر پرائم منسٹر صاحب پھر جب ہائی کورٹ انوالو ہو گیا, اور انہوں نے پھر IG کو بھی طلب کر لیا, اور پولیس والوں کو بھی, اور انٹیریئر منسٹری والوں کو بھی, تو پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہی تھی نا, بیکاز سب کو تو پتہ ہے کون لے جاتا ہے اور کیوں لے جاتے ہیں. اور پرانے زمانے میں جب لے جاتے تھے تو تھوڑی بہت پٹائی کر دیتے تھے, اور پٹائی کے بعد سر ور شیو کر دیتے تھے. بہت سے ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ایسے ہوا ہے, اور اب وہ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر بڑا آبویس ہو جاتا ہے نا کہ جی یہ ہوا ہے. تو اب یہی ہے کہ وہ رکھتے ہیں. اب متی اللہ نے بتا تو دیا آپ کو, سب سن لیں ان کی باتیں, کیا ہوتا ہے, کہاں سے کیسے اٹھایا جاتا ہے, کون سی پٹیاں لگائی جاتی ہیں, کون سے سر کے اوپر گنی سیکس ڈال دیے جاتے ہیں, کہاں آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, کہاں چھوڑ دیتے ہیں. شاید کوئی بات چیت بھی نہیں کرتے, ضرورت بھی نہیں ہوتی, صرف دھمکی دینی ہوتی ہے, سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی سوچ لو, چلیے ناردرن ایریاز اب آ گئے ہیں, آرام سے بیٹھ کے سوچیے آپ ذرا. تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ سوچ ہوگی, اب تھوڑی بہت ڈرا لیا ہوگا, دھمکی دے رہی ہوگی, ٹانگا کھڑک رہی ہوں گی, چل ان کو واپس کر دینے, لرنٹ از لیسن. تو یہ ریاست کے کچھ ادارے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نارمل لا آف دا لینڈ جو ہے اس کو ریلائی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ لا تو پروٹیکٹ کرتا ہے نا ڈیو پروسیس, آپ کسی کے اوپر اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتے. تو یہاں یہ ایک نیا طریقہ دیکھ لیا, جیسے پولیس نے پولیس انکاؤنٹرز سوچے تھے کہ جی بہتر یہ ہے کہ ٹھائی کر دو, ٹھیک ہے جی, اور کہیں جی انہوں نے ٹھا کیا تو ہم نے کاؤنٹر ٹھا کر دیا, وہ بندہ ہی اڑ گیا. اس کے کہ یہ کہ اس کو لے کے جائیں گے عدالت, وہاں ہم پروو نہیں کر سکیں گے, پورا سال ہمارا ضائع ہو جائے گا, اس کے بعد یہ پھر رہا ہو جائیں گے, پولیس اپنا کام نہیں کر سکتی, پروسیکیوشن وٹنسز نہیں اکٹھے کرتے, پھر عدالتوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے, پھر وہ جا کے واپس اپنی وہی حرکتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں, ٹیررسٹ ہو, ٹھگز ہوں, چور ہوں. تو اس لیے پولیس انکاؤنٹرز ہمارے بڑے ناول کے, ہمارے پولیس افسر وغیرہ اور ہمارے ریاست کے ادارے بڑے کریٹیو تھنکنگ کرتے ہیں نا. تو وہ کریٹیو تھنکنگ میں ٹھاٹھو بھی ہو جاتی ہے, چکے بھی لے جاندے نے, واپس بھی لے آندے نے. اور پھر وہ صاحب جو واپس آتے ہیں ان میں سے, ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتہ ہوتا, سارا وقت تو پٹیاں ہوتی ہیں, اور جب پٹی اتاری بھی جاتی ہے تو وہ کوئی مقصد کے لیے اتاری جاتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کتنے اچھے علاقے میں آپ آئے ہوئے ہیں, کتنی یہاں سکون ہے آپ کو, تو مشن اکمپلشڈ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب نیا چیز شروع ہو گئی. مگر تم کنا ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ, پہلے ایک کمیشن بنی تھی, مسنگ پرسن کمیشن. ان کی جو ہیڈ ہے وہ ہے جسٹس جاوید اقبال, جو کہ نیب کے بھی چیئرمین ہیں. اچھا, وہ اس دفعہ کیا ہوا, عام طور پہ تو وہ کمیشن کے چیئرمین صاحب چپ ہی رہتے ہیں جب ایسی کوئی چیز ہو جائے. اس دفعہ انہوں نے بھی ایک, جیسے کہتے ہیں ایک چال انہوں نے بھی چلتی ہے, میری بھی 2 آنے دی چال آئی. مطلب جب بلف بندہ کھیل رہا ہوتا ہے نا, پتہ بھی ہوتا ہے کیا ہے اور پتہ نہیں بھی ہوتا, تو ایک چال. تو اب چیئرمین صاحب نے بھی ایک چال ڈال دی کہ یار میرے ریکارڈ پہ بھی آ جائے کہ ہم نے بھی کچھ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, بیکاز آفٹر آل آئی ایم دا چیئرمین. تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بندہ واپس آ رہا ہے, سارے انہوں نے لائن لگی, شور ڈال رہے ہیں, بندہ آ جائے گا, میں بھی چال دیا, میرا بھی ریکارڈ پہ آ جائے کہ میں نے بھی احتجاج کیا تھا. کیونکہ جسٹس بھی انہوں نے بڑی, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی ٹف لائن لی ہے نا. انہوں نے کہا جی ڈھونڈ کے لائے, نہیں تو پھر آئی ول ہال یو اپ. بیکاز ایکچولی تم کہنا سب کو پتہ ہے, پولیس کیسے آ کے کہے کہ جی فرشتے لے گئے, انٹیریئر منسٹری کیسے آ کے کہے کہ فرشتے لے گئے, نہیں کہہ سکتے نا, کیونکہ ایویڈنس ہی کوئی نہیں, پروف ہی کوئی نہیں ہے, تو کیسے کہیں گے. پتہ کیا لگا کس نے لے گئے, کون لے گئے. اور جو جن کو لے جایا جاتا ہے
I'm sorry, میں ہنس رہا ہوں. This is not, I'm not being funny. I'm being, جسے کہتے ہیں نا, this is acute frustration. اب میں اور آپ کو کیا کہوں. تو اس دفعہ بیکاز دا میٹر, ان کی والدہ, ان کی بیوی, انہوں نے آ کے شور ڈال دیا اور میڈیا بھی شور ڈال رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ایک ہوئی ہے کہ وہ جو لوگ جو فرشتے لے جاتے ہیں وہ تو لے جائیں گے, ابھی بھی وہ رکیں گے نہیں, مگر شور جو پڑتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب شور پڑتا ہے کہ جو آفیشلز ریاست کے آفیشلی رسپانسبل ہوتے ہیں, اچھا جی کوئی بندہ ڈسپیئر ہو گیا, پکڑ ڈھونڈ کے لائیں, آرڈر 48 آورس. کیوں کہتے ہیں 48 آورس میں؟ کیونکہ ججز کو بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں, اور ججز انڈائریکٹ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے اوپر کہ یار اگر آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں تو پھر میں تمکنت کو بلا لوں گا. SHO صاحب, IG صاحب, انٹیریئر منسٹر صاحب, انٹیریئر سیکرٹری صاحب, یو آر ناٹ ڈوئنگ یور جاب. اب سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, سو دیرفور پھر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور جو بندہ واپس آتا ہے اس کو بھی پھر جسے کہتے ہیں نا سبق سکھا کے بھیجتے ہیں کہ بھائی آگے مت کرنا, نہیں تو آپ 5 دن کے لیے گئے ہیں پھر زیادہ دن نہ ہو جائیں. اور جو انفارمیشن لینی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد اپنی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس دفعہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہوئی, اپارٹ فرام ہائی کورٹ, SCCP کے جو افسر ہیں انہوں نے بھی دیکھا یار اب تو یہاں بھی آگے ہمیں اٹھایا. پہلے تو جرنلسٹ کو اٹھایا جاتا تھا, سوشل میڈیا والوں کو اٹھایا جاتا, اب تو ریاست کے ادارے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انسٹیڈ آف وہاں ان کو سسپینڈ کیا جائے, ان کو کال کیا جائے, بلایا جائے, شو کاز دی جائے, پکڑا ایویڈنس کٹھی کی جائے, انوی پھڑ کے لائے, ایوری بڈی از فیلنگ انسیکیور. ہوا یہ ہے پنجاب کے اندر آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں, اسپین ڈاؤن ہوئے ہیں. اب ریاست کے جو ادارے ہیں لائک SCCP اور دوسرے بھی, وہاں بھی ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ پین ڈاؤن, کچھ نہیں کرنا, کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اور سیم پیج ایشوز جو ہیں اس کے ساتھ بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو. اور یہ سارے کے سارے کھاتے جو ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں, یہ بند ہونے چاہیے. یہ آئیں گے, گھر آئیں گے, یہ گھوم پھر کے یہ گھر آئیں گے. جب گھر آئیں گے تو پھر آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں احتساب ہو جائے گا, اور اس احتساب کے اندر ریاست کو ڈیمیج کیا جائے گا, وہ ریاست ڈیمیج ہو جائے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اور ریاست کے ادارے جو کہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ دس از ناٹ دا وے ٹو گو. اس کے ساتھ کم نہیں ہوتا. کیا یہ ڈسپیرنسز کے ساتھ کیا سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کم ہو گئی ہے؟ نو. کیا یہ بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے ساتھ کم ہو گیا؟ نو. متی اللہ نے تو ساری بات ہی بیان کر دی ہے, کل کو کوئی اور بھی بات بیان کر دے گا, کل کو شاید نام بھی لے لیں وہ کہ ہمیں کون لے گیا تھا اور کیا لے گیا تھا. تو یہ جو پریکٹس ہے نا یہ از رانگ. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے, یہ کامیاب نہیں ہے. جو لوگ یہ کرٹیسزم کرتے ہیں آج یہاں کرتے ہیں, کل کہیں اور بیٹھ کے کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. احمد نورانی کے ساتھ کیا ہوا؟ ریاست کے فرشتوں نے احمد نورانی کے ساتھ بھی اسی قسم کی حرکت کی تھی, نوکری سے بھی نکالا تھا اور ڈسپیئر بھی کرا دیا تھا. ڈسپیئر نہیں, ان کو مار دھاڑ ہوئی تھی, کچھ ہوا تھا نا, اب چھوڑ دینا کیا ہوا تھا. ہمارے عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا, اور بھی میں نام اب کیا کیا لوں گا. تو ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے عمر چیمہ صاحب کو ایوارڈ مل گئے فار ڈیفینڈنگ ڈیموکریسی اینڈ فری اسپیچ, رائٹلی سو. نورانی صاحب کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ ایک کے بعد دوسرے کو ٹارگٹ کریں گے. تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ جو ٹیکٹک ہے نا ڈسپیرنس کا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. 2 قسم کے ڈسپیرنسز کا آپ نے حوالہ دیا, انسرجنسی, ٹیررسٹ یا جن کو ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا. دیکھیے طالبان تو ٹیررسٹ ہے نا, بلوچ رائٹس کی جو بات کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں, مگر وہ بھی ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. تو مگر یہ جرنلسٹ کا ڈسپیئر کرنا یہ تو ایک اور نئے لیول پہ لے گئے. میں یہ آپ کو بتاؤں, اگر بلوچستان ریزسٹنس جسے وہ کہتے ہیں فار دیئر رائٹس, جو بھی وہ بات ہے, اگر یہ ڈسپیرنسز کے ساتھ کاؤنٹر انسرجنسی بڑھتی ہے اور فورن پاورز میڈلنگ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی ساری ٹیکٹکس فیل ہوگی. اسی طریقے کے ساتھ جب آپ میڈیا والوں کو ساتھ یہ کرتے ہیں اور وہ آج نہیں کل ادھر سے نہیں تو ادھر سے, آج 2 بندوں کو آپ ڈسپیئر کرتے ہیں, کل 10 اور تیار ہو جاتے ہیں, بیکاز جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دس از ویری انسپائرنگ. اور تیسری بات جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں, اگر آپ کی ریاست کے اداروں کے اندر کہ ان کے بارے میں معاشرے کے اندر ایک کنسنسس ہو, جیسے انڈیا میں ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے,
تو پھر آنکھیں بند کر کے ہر بندہ ان کو سپورٹ کرے. مگر جب آپ سیاست کے اندر فیورٹس پک کرتے ہیں, سائڈز لیتے ہیں, سلیکشنز کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کے اوپر تنقید نہیں ہوگی. اور وہ زمانے گئے کہ جب ایک اخبار میں خبر چھپتی تھی تو کچھ ہوتا تھا, یا ٹیلی فون کے اوپر کوئی SMS کے ذریعے. اب تو خبر ابھی بنتی نہیں ہے تو پہلے ہی آ جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. اور سوشل میڈیا کے اندر کافی انونیمٹی ہے. اگر آپ وہاں کچھ کرنے جائیں گے تو سارا انٹرنیٹ ہی بند کرنا پڑ جائے گا آپ کو, تو کاروبار بھی بیٹھ جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو چاہیے اب آپ کو اپنی, آپ کہتے ہیں نا 5th جنریشن وارفیئر, یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. تو کریٹو تھنکنگ ریاست کے اداروں کو کرنی چاہیے. یہ 5th جنریشن وارفیئر جس کو آپ کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر, تو اس کے اندر بھی 2 قسم کی چیزیں ہیں نا. ایک یہ کہ جی جو فارن پاورز جو کرتے ہیں, دوسرا یہ کہ جو لوگ یہاں ڈیفینڈرز اور ڈیموکریسی ہے وہ اگر کرتے ہیں تو ان کو آپ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر آپ کیوں کھاتے ڈال رہے ہیں؟ وہ اس لیے ڈال رہے ہیں بیکاز آپ ڈیموکریسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا, تو پھر تو لوگ کھڑے ہوں گے. یہاں تو ایک پوری تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ہم جیسے لوگوں کو جمہوریت کے ساتھ بڑا عشق ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے عوام کا, ریپرزنٹیشن کا. اگر آپ چاہیں گے کہ یہ اس کو ڈسپیرنسی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا, یہ نہیں ہو, یہ اور بڑھے گا. تو اس لیے ریاست کے اداروں کو کریٹو تھنکنگ کرنی چاہیے. تشدد, ڈسپیرنس کے ساتھ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں ڈٹرمن کر سکتے. یہ آج جو فیکٹ فوکس جنہوں نے احمد نورانی کی پہلی سٹوری پبلش کی تھی اپنی ویب سائٹ پہ, آج ان کی طرف سے آیا ہے, کل رات کو بلکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ SECP میں جو ریکارڈ ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ آج رپورٹ شائع کریں گے. اب وہ کیونکہ امریکہ ہمارے سے 10-12 گھنٹے پیچھے ہے تو اب وہ پتہ نہیں کس وقت یہاں وہ سٹوری آتی ہے, تو ابھی وہ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا انکشافات ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ کس کی ہوئی ہے, اس کا تعلق عاصم باجوہ صاحب کی کمپنیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. SECP میں آج تک کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا. اٹس اے نان پولیٹیکل ادارہ. مگر جب اس قسم کی بات ہوتی ہے اور ایک ایسے شخص انوالو ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں اب جو چیزیں آ رہی ہیں باہر, تو پھر ریکارڈ تو ہے نا SECP کے پاس. تو اگر اس ریکارڈ کو ٹیمپر کیا جائے, چھپانے کے لیے کوئی چیز رد و بدل کیا جائے یا ڈیلیٹ کر دیا جائے یا کہا جائے کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس یہ ریکارڈ, یا بعد میں اس کے اندر ریکارڈ لا کے ڈالا جائے, کیونکہ اب الزام لگ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے اور SECP کے اندر یہ درج نہیں ہے, یہ درج نہیں ہے, کل کو کہیں گے درج تھا. یہ بھی ٹیمپرنگ ہے, اور جو کوئی چیز ہے اس کو نکالنا وہ بھی ٹیمپرنگ ہے. تو اب اگر SECP جیسے ادارے کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے ایک شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس کا تعلق ایک عام اداروں کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر یہ بات کہاں رکے گی؟ کل کو کچھ اور بات نکل آئے گی, بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات میں آ جائے گا. یہ جو آپ کا ادارہ ہے FBR تو چھوڑیں, یہ جو ڈیزاسٹر ریلیف مینجمنٹ کی جو بات ہے وہاں بھی تو NDMA جو ہے وہاں بھی تو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر باتیں چل رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. اب میں کچھ نہیں کہوں گا, I don't want to disappear, بٹ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر if I disappear تو وہ بھی باتیں آ جائیں گی باہر. تو میں یہ سمپلی یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے گا نہیں, یہ جائے گی ہر جگہ پہ. یہ بات بہت سی باتیں چل رہی ہیں. یہ آپ نے جو بات کی کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی تو کہاں تک وہ اثر جائے گا, اور موڑ کے وہ چیز جو سی ہے نا مڑ کے واپس آتی. تو راحت اندوری صاحب کی ایک بڑی مشہور ان کی نظم ہے, شعر آ رہا ہے. ہاں بالکل شعر آ رہا ہے, آپ سے رہا نہیں جاتا. میں اتنے سر کیا بات کر رہے ہیں, میں نے اتنے شوز میں کوئی شعر ہی نہیں پڑھا, میرا تو اوور ڈیو ہو گیا ہے. بالکل, آپ 2 کر دیجیے. تو راحت صاحب کہتے ہیں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. واہ, بڑا آپ نے چن کے یہ لگایا. یہ ان کے جتنے بھی آپ شعر سنیں گے نا تو ایسے ہی لگے گا کہ بس آج کی صورتحال پہ لگ گئے. واہ 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 واہ.